बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सबसे पहले अपने नादरीन का बहुत बहुत शुक्रिया कि वो फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं। किसी को जवाब देता हूँ, किसी को नहीं दे पाता। रमज़ान भी है, सबका बहुत शुक्रिया, तनकीद का बहुत शुक्रिया, तारीफ़ का बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों को शाद व आबाद रखे। मैं ये जो पहला पोर्शन होता है ना, ये बिल अमूम तमाम लोगों के लिए और बिलखुसूस अपने हुक्मरानों के लिए मुख्तस करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शुरू से हमने पढ़ा, हमें बताया गया, हमारा ईमान है कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर वो आए और उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में तबलीग की, लोगों को समझाया। जो समझ गए उनकी मौजें हो गई और जो नहीं समझ सके तो वो फिर हिसाब देंगे अपना। तो मेरा टारगेट ज़्यादातर अपने हुक्मरान होते हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको सरदार दाऊद खान का सारा किस्सा सुनाया, जो अफ़गानिस्तान के सदर थे, जनरल थे, उनके साथ फ़ौज ने क्या किया। फिर मैंने आपको मुस्तफ़ा कमाल पाशा के कीड़ों के बारे में बताया कि जो चूंटियां उसके पेट में पड़ी। तो ये मैं अपने हुक्मरानों को असल में वार्न करता रहता हूँ। आवाज़ पहुँचे या न पहुँचे, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और फिर अमूमी तौर पर हम सब ने जाना है, जिस तरह मैंने अंबिया का जिक्र किया कि उनमें से अब कौन मौजूद है, सारे पर्दा फरमा गए। तो इसी तरह ये हमारी मंजिल तो है नहीं। तो मेरी कोशिश होती है कि अपने हुक्मरानों को वो थोड़ा सा शायद उन तक आवाज़ पहुंच जाए। आज जो आपको मैंने किस्सा सुनाना था, वो सुनाना था वन एंड ओनली यजीद लईन का, जो कि यानी यजीद के अगर हम जराइम की फहरिस्त वैसे तो बहुत लंबी है, लेकिन हम अगर उनके मेन जराइम को कैटेगराइज करें तो सबसे पहला जो जुर्म था वो था करबला, यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को ज़िबा करना। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा जुर्म था काबा पर संगबारी करवाना मंजनीकों के साथ, काबा के ग़िलाफ़ को फाड़ना, बल्कि बाज़ किताबों में काबा को नजर आतिश करना। ये हो गई हरम की बेहुरमती। और सबसे यानी सबसे इंतहाई और गलीज़ काम वो था मदीना में बहुत ज़्यादा, किताबों में लिखा है, हज़ारों ख़वातीन की अस्मत दरी करना और फिर उनको हमल ठहरना। 3 दिन तक कहा जाता है कि मस्जिद नबवी में तारीख में पहली दफ़ा 3 दिन तक न नमाज हुई और न अजान हुई, क्योंकि वहाँ पे घोड़े बंधे हुए थे। और एक किताब में ये भी है कि एक घोड़े की जो लिद थी या पेशाब था, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, वो उस मिंबर मुबारक पे भी पढ़ता रहा, जिस मिंबर मुबारक पे आप जानते हैं कि कौन कौन सी हस्तियां बैठी। ये जो है वो एक छोटी सी जो लिस्ट है जराइम की, यजीद मलून की, वो आपके सामने बयान की। उमवियों के दूसरे नाम नहाद खलीफा या बादशाह यजीद इब्ने मुआविया, मैंने आपको उनके या उसके जराइम बता दिए। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी शुरू होती है यजीद की मौत से। यानी यजीद की उस वक्त टोटल उम्र 39 साल थी। और अब मैं यजीद की मौत के बारे में आपको मुख्तलिफ किताबों से बताता हूँ कि क्या लिखा गया, लेकिन उनमें से कोई एक भी जो सूरत थी वो तभी नहीं थी, या जो नॉर्मल इंसान की होती है वो नहीं थी। पहले नंबर पे कि अपने बंदर को खच्चर पे बिठाया, खच्चर को भगाया और उसके साथ घोड़े पे खुद भी भागा, घोड़े से गिरा, मनका टूटा और फिर उसके बाद यजीद बिस्तर से खड़ा नहीं हुआ। एक जो है ना रिवायत। दूसरी रिवायत एक रूमी लड़की के इश्क में मुब्तला होना, उस रूमी लड़की का जंगल के वीराने में यजीद को बुलवाना और वहां पर यह कहकर उस पर खंजरों से हमला करना कि जो
نبی کے خاندان کا بے وفا ہو وہ میرے ساتھ کہاں وفا کر سکتا ہے، اور خنجروں کے وار کر کے قتل کر دینا۔ یہ تیسرا۔ اس کے بعد ہے شکار پہ جانا اور موسم کا خراب ہونا، گھوڑے کا بدک جانا، یزید کا گھوڑے سے گرنا لیکن اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنسا رہ جانا، گھوڑے کا بے تحاشا بھاگنا، ادھر مارنا ادھر مارنا، اس درخت کے ساتھ اس پتھر کے ساتھ۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہے کہ جب گھوڑا دریافت ہوا تو صرف ایک ٹانگ تھی جو اسی رکاب میں پھنسی ہوئی تھی، جو یزید کا بقیہ جو جسم تھا وہ ساتھ موجود نہیں تھا، صرف ایک ٹانگ تھی۔ اب آخری جو روایت ہے وہ یہ کہ پیٹ میں کیڑے پڑے، یعنی پانی پیتا تب چیختا، پانی نہ پیتا تب چیختا، یعنی پیٹ میں کیڑے پڑ گئے۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ موت کی کوئی بھی جو صورت تھی وہ نارمل انسانوں والی نہیں تھی۔ اب میں آپ کو اس سے آگے لے کر چلتا ہوں۔ یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام معاویہ تھا، جو تاریخ میں معاویہ ثانی کے نام سے، کیونکہ دادا کا نام بھی یہی تھا، معاویہ ثانی کے نام سے مشہور تھا۔ معاویہ ثانی کو ایک بہت پہنچے ہوئے بزرگ عمر المخصوص کے حوالے کیا گیا تعلیم و تربیت کے لیے، اور عمر المخصوص وہ اہل بیت سے اور اسلام سے بے انتہا محبت کرنے والے تھے۔ عمر المخصوص نے ساری صورتحال سے پڑھائی کے دوران وہ معاویہ کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ یزید نے مرنے سے پہلے معاویہ کو اپنا جانشین بنا دیا۔ اب سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ 18واں دن تھا، بعض کتابوں میں 18واں دن، بعض کتابوں میں 8واں دن، یعنی تمام کتابیں اس بات پہ متفق ہیں کہ مہینہ نہیں ہوا تھا جانشینی کو، جب معاویہ نے مسجد میں بہت بڑا اجتماع وہ منعقد کیا، اور اس اجتماع میں اپنے خاندان کے اور خاص کر اپنے باپ کے جو سیاہ کارنامے تھے ان پر لعنت ڈالی۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف کی، اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود بھیجا، اور تیسرے نمبر پہ پھر اہل بیت پر معاویہ نے اردو ادب کا ایک کلاسک خطبہ دیا، جس میں معاویہ ثانی نے اہل بیت کی شان بیان کی اور بتایا کہ کس طریقے سے پیغمبر کے خاندان کو کربلا کے میدان میں ذبح کیا گیا، کس طرح وہ اس عصمت مآب خواتین کو قیدی کیا گیا، کس طرح حسین جو پرنس آف جنہ تھے ان کا سر میرے باپ کے دربار میں لایا گیا۔ یہ ساری چیزیں، یعنی یہ ایسا خطبہ تھا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے جب لوگوں کو حقیقت کا علم ہوا تو بغاوتیں، شورش اور وہ احتجاج وہ ہر طرف ہو رہا تھا کہ پیغمبر کے خاندان کے ساتھ یہ ہوا۔ بہرحال 1 مہینے سے کم کی مدت میں معاویہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا کہ میں تم لوگوں کا خلیفہ نہیں ہوں، میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، اور انہوں نے ساتھ یہ ایڈوائز کیا کہ اس جو مسند کے سب سے زیادہ اہل ہیں وہ حضرت زین العابدین جو امام حسین علیہ السلام کے بچ جانے والے بیٹے تھے، کہ اگر میری مرضی مانے تو امام زین العابدین کے حوالے یہ تخت کر دیں، یہ ان کی امانت ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ معاویہ ثانی وہ چیخے مار کر رونے لگے، اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ میری بات نہیں مانتے تو میری جگہ اپنی مرضی کا کسی کو بھی حکمران بنا لو۔ امیوں کے منہ کو خون لگا ہوا تھا، امیوں کی عادتیں بگڑی ہوئی تھی، انہوں نے امام زین العابدین کو کیا سربراہ بنانا تھا، انہوں نے مروان بن حکم کو اپنا
جو ہے بادشاہ یا اپنا خلیفہ یا اپنا حاکم بنا لیا۔ اس کے بعد مروان بن حکم نے پہلا کام کیا کیا کہ عمر المخصوص جو کہ استاد تھے معاویہ ثانی کے، کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر المخصوص کو زندہ گاڑ دیا گیا کہ تم نے معاویہ ثانی کا ذہن خراب کیا ہے، جس کی وجہ سے سارا نظام بگڑ گیا ہے۔ یہاں پہ ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، کچھ ہی عرصے بعد معاویہ ثانی کو زہر دے دیا گیا، کیونکہ یہ اموی خاندان کا آپ ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو زہر دینے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ انہوں نے امت کے بہترین اور بڑے رتبے والے بندوں کو زہر دیا۔ انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو دی پرنس آف جنہ، ان کو بھی انہوں نے زہر دیا تھا۔ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو 39 سال کی عمر میں زہر دیا تھا۔ انہوں نے معاویہ ثانی کو زہر دیا۔ تو یہ ان کا پرانا ریکارڈ تھا اور بڑا آسان طریقہ تھا راستے سے ہٹانے کا۔ بہرحال اب میں تفصیلات میں نہیں جاتا، اموی حکومت چلتی رہی اور پھر آگے جی سن کون سا تھا؟ 750 عیسوی۔ یہ وہ سن تھا جب عباسیوں نے امویوں کو شکست دی، اور وہ حال کیا امویوں کا کہ کبھی کبھی لگتا ہے کہ جو کچھ امویوں نے کربلا میں کیا اس سے زیادہ عباسیوں نے امویوں کے ساتھ کر دیا۔ یعنی یہ کتاب میں لکھا ہے کہ ہر اموی کو آدھا آدھا ذبح کیا گیا، ابھی وہ تڑپ رہے تھے، ان کے اوپر ایک قالین بچھایا گیا اور پھر اس قالین پہ بیٹھ کے شراب پی گئی اور کھانا کھایا گیا، نیچے اموی جو ہے وہ تڑپ رہے تھے۔ عباسی آ گئے، عباسیوں نے جو کربلا میں لوگ ملوث تھے ایک ایک بندے کو پہچانا، تحقیقات کی اور اس کو تہ تیگ کیا، اور پہلے حکمران دو حکمران بیک وقت عباسیوں کے، ایک کا نام تھا ابو جعفر اور دوسرے کا نام تھا عباس۔ ان دونوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یزید کی موت کے 65 سال بعد ابو جعفر اور عباس نے اس کی قبر کا کھوج لگایا، کیونکہ قبر کے بارے میں بھی مختلف روایات تھیں کہ وہ رومی لڑکی نے جہاں مارا وہاں دفن کیا گیا، ایک ٹانگ دفن کی گئی، یا وہ جو بیماری کی حالت میں دفن کیا گیا، یہ مختلف روایات تھیں۔ لیکن جس قبر پر سب سے زیادہ گواہیاں ملی ابو جعفر اور عباس کو، جو اب حکمران تھے عباسیوں کے، اس قبر کو انہوں نے اپنی موجودگی میں کھلوایا، اور انہوں نے قبر کھولنے سے پہلے اعلان کیا کہ یزید کو ہم دمشق کے چوک میں وہ لٹکائیں گے، یعنی پھانسی دیں گے۔ قبر کھولی گئی، لیکن قبر کھولنے سے پہلے ابو جعفر اور عباس وہ دونوں قبر پر موجود تھے۔ قبر کھولی گئی تو دیکھنے والے اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ بالکل دہشت زدہ ہو گئے۔ اس قبر میں ایک سوکھی لکڑیوں کا گٹھا اور ایک اتنی خوفناک شکل کا کتا بیٹھا تھا زندہ سلامت کہ قبر کھودنے والوں کی دوڑیں لگ گئی۔ لیکن میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روایات مختلف ہیں، زیادہ تر لوگوں نے جس قبر کے بارے میں بتایا اسی قبر کو کھولا گیا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے لوگوں کو واپس بلوایا گیا اور قبر کو اسی حالت میں لکڑیوں کا گٹھا اور ایک انتہائی خوفناک شکل والا کتا، اسی حالت میں قبر کو بند کر دیا گیا۔ اب یہ جو بار بار یہ یعنی دنیا جو ہے، میں اکثر آپ کے سامنے، کیونکہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں یہ تجربات درپیش آتے ہیں کہ وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ اسی بات کو 1400 سال بعد دی پائنیئر آف فزکس ڈاکٹر البرٹ آئنسٹائن نے کس طرح نریٹ کیا کہ ایک کام کو بار بار کرنا اور مختلف تجربے کی توقع رکھنا یہ پاگل پن ہے۔ یعنی حدیث پہلے 1400 سال پہلے، پھر پائنیئر آف فزکس نے اس کو اس الفاظ میں بیان کیا۔ تو آپ دیکھ لیں، یعنی یہ آپ ضیاء صاحب کو دیکھ لیں، آپ مشرف صاحب کو دیکھ لیں،
آپ ایوب خان کو دیکھ لیں، آپ یحییٰ خان کو دیکھ لیں، یعنی آپ کسی کی بھی ہسٹری پڑھ لیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ زمین کے اوپر جب ہم ہوتے ہیں تو پھر جس طرح وہ یزید نے کیا، سارا کچھ کیا، اور پھر کیا ہوا جب ابو جعفر اور عباس نے قبر کھولی، یہی ہوتا ہے. یعنی یہ ہمیں شریعت منع کرتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم ایسے کام نہ کریں، ورنہ اگر قبریں کھلنے پہ آئیں. اور یہ بھی شکر ہے کہ اس کو یا ستار اس لیے کہتے ہیں، چادر اڑانے والا، کہ وہ ہمارے عیب چھپا کے رکھتا ہے. اگر وہ عیب خالی میرے عیب آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو آپ جو ہے مجھے دیکھنا تو کجا جو ہے نا وہ میری شکل دیکھنا جو ہے وہ گوارا نہ کریں. تو اس لیے اس کو یا ستار کہتے ہیں. اس نے چادر میں جو لیا ہوا ہے انسانیت کو، اور وہ عیب چھپاتا ہے، عیب ظاہر نہیں کرتا. تو یہ سبق ہے ان حکمرانوں کے لیے جو 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، 4 سال کے لیے، 5 سال کے لیے وہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں جیرن کرتے ہیں، لوگوں کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی جرنیلی کرتے ہیں، اپنی کرنیلی کرتے ہیں، اپنی بدماشی کرتے ہیں. پھر انجام جب ابو جعفر اور عباس قبر کھولتے ہیں تو اندر سے کیا برآمد ہوتا ہے یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اب آتے ہیں کت خانے پہ، یعنی جو پاکستان میں چل رہا ہے. سب سے پہلا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہر گزرتا دن وہ پی ٹی آئی کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے. لیکن ایک بات یہ آپ کو بتا دوں کہ نیلسن منڈیلا نے وہ عمر قید کاٹی تھی جیل میں. سید علی گیلانی اللہ پاک غریق رحمت کرے، انہوں نے بھی تہاڑ جیل میں عمر قید کاٹی تھی. یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے اور یہ بڑی لمبی جدوجہد ہے کہ آپ جو ہے وہ اشرافیہ سے یا آپ بدماشوں سے یا آپ لٹیروں سے اختیار لے کر عام لوگوں کو دے دیں. لوگوں کی حکومت لوگوں کے لیے اور لوگوں کے ذریعے، یہ ابراہیم لنکن نے کہا تھا. لیکن اس بات کے لیے بھی ابراہیم لنکن کو بھی جو ہے وہ خانہ جنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو ہر گزرتا دن پی ٹی آئی کے لیے بھاری ثابت ہو رہا ہے. اس کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ جو کہ بہت دبنگ فیصلے کر رہی تھی، انہوں نے یہ فیصلہ بھی ٹھیک کیا خیر کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے مخصوص نشستیں دینے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اپلائی کریں. سپریم کورٹ میں کون بیٹھا ہے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ جو الزامات لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے موجودہ وہ زیادہ تر کمپرومائزڈ ہے، وہ زیادہ تر یا اندر سے مل چکی ہے. ان کے جو ہے نا وہ رابطے ہیں یعنی طاقتوروں کے ساتھ، اور وہ اتنا پرزور احتجاج نہیں کر رہے، وہ اپنے مینڈیٹ کے واپسی کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے. اس سے 1-2 پہلے ویلاگ میں میں نے کہا کہ اپنے گھر میں مختلف مشروبات سے افطاریاں کرنے والے، مختلف پھلوں سے اپنی اور اپنے خاندان کی تواضع کرنے والے، وہ اس شخص کے بارے میں سوچیں جو اڈیالہ جیل میں سحری اور افطاری کر رہا ہے. اور سمیع ابراہیم کے پوچھنے پر جس نے بتایا، جب سمیع ابراہیم نے پوچھا کہ سر آپ کو کیا مل رہا ہے سحری اور افطاری میں، تو اس شخص نے کہا کہ میں ملنگ آدمی ہوں، مجھے جو بھی دیں گے میں گزارا کر لوں گا. ان لوگوں کو وہ تمبو لگانے چاہیے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، ان لوگوں کو خیمے لگانے چاہیے تھے اڈیالہ جیل کے باہر، کیونکہ انہوں نے تصویریں دکھا کر جو ہے وہ ووٹ لیے، انہوں نے تصویریں دکھا کر وہ یہ ممبر بنے. حالانکہ یہ بالکل وہی بات تھی جو قائد اعظم نے سب سے پہلے کھمبے کا لفظ قائد اعظم نے استعمال کیا تھا. اس وقت نعرہ تھا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ نعرہ تھا. اور جناح نے کہا تھا کہ آپ نے مسلم لیگ والے ٹکٹ کو جو ہے نا وہ ووٹ دینا ہے چاہے کوئی کھمبے ہی کیوں نہ ہو. یہ پہلی دفعہ جناح نے الیکٹرک پول کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ کھمبے تھے، ان کھمبوں کو ووٹ پڑ گئے، ووٹ پڑے عمران خان کی وجہ سے، لیکن ان کی قیادت سے. علی امین گنڈاپور کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اس میں بھی کافی باتیں ہوئی ہیں کہ انہوں نے کیوں ملاقات کی ہے.
اس کا مطلب ہے انہوں نے سارا کچھ تسلیم کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے چوری کا مینڈیٹ تسلیم کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم تسلیم کر لیا ہے۔ تو ہر گزرتا دن وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات لا رہا ہے، عمران خان کو دور کسی جیل میں بھیجنے کا پلان بن رہا ہے۔ لیکن آپ کو بار بار بتا چکا ہوں کہ واللہ خیر الماکرین، اس کی تدبیر تمام تدبیروں کی امام ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں، جب آپ تھکن سے چور ہو جائیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل قریب ہے، یا جب رات بہت گہری ہو جائے تو اس کا مطلب ہے سورج نکلنے والا ہے۔ ابھی یزید لین کی، یہ یزید سے تو زیادہ طاقتور نہیں ہے نا، یہ بادشاہ تو نہیں ہے، یعنی میں نے آپ کے سامنے انجام رکھا تو یہ بہرحال یہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹائم ٹیکنگ ہے، اس پہ وقت لگے گا، اس پہ وقت لگتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی حکمران وہ خوشی سے اختیارات وہ عوام کو نہیں دیتا۔ اللہ کے بعد اگر کوئی عمران خان کے لیے امید ہے تو وہ آپ لوگ ہیں، وہ عوام ہیں، یعنی عوام ڈٹے رہیں گے، عوام کمپرومائز نہیں کریں گے، عوام ان چوروں کو نہیں مانیں گے، تو عمران خان بھی وہ زندہ رہیں گے، وہ فیڈ، ان کی پتہ کیا کوشش ہے کہ فیڈ ہو جائے، عمران خان کو فیڈ کر دیں، یعنی مدھم پڑ جائے۔ لیکن یہ میں ان کو پی ٹی آئی والوں کو بتا دوں، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی سینیٹر ہے، کہ آپ کی کوئی اوقات نہیں ہے عمران خان کے بغیر۔ عمران خان جب تک موجود ہیں وہی پی ٹی آئی ہیں، وہی بلہ ہیں، وہی ووٹ ہیں، وہ باہر نکل آئے تو وہ زیرو سے اگر ان کو شروع کرنا پڑا تو لوگ منتیں کر کے اور درخواستیں دے کر دوبارہ ان کے ساتھ شامل ہوں گے۔ لیکن یہ ابھی آپ کو بتاتے چلوں کہ ہر گزرتا دن وہ پی ٹی آئی کے لیے مشکلات لا رہا ہے اور مشکلات لائے گا، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سامنے مظاہرہ ہوا ہے، ڈاکٹر محیط پیرزادہ نے ویڈیو جاری کی ہے اور پھر جمہوریت پہ اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہیڈ آفیسز کے سامنے افطاری ہوئی ہے، وہ افطاری کے مناظر دیکھنے والے ہیں، یعنی میں کاپی رائٹ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے وہ نہیں لگا رہا، یعنی ویڈیو آپ نے وہ دیکھنی لازمی ہے کہیں پہ، کہ وہ ساری افطاری کا سامان لگا ہوا ہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے سامنے ہیڈ کوارٹرز کے، وہاں پہ پاکستانی اور دوسرے مسلمان افطاری کر رہے ہیں۔ 4-5 گھنٹے کا یہ احتجاج تھا، زیادہ تعداد لوگوں کی نہیں تھی، لیکن وہاں ایک بندہ بھی میٹر کرتا ہے۔ اور مطالبہ کیا تھا؟ مطالبہ یہ تھا کہ مینڈیٹ چوری کر لیا گیا ہے، الیکشن چرا لیا گیا ہے، آپ لوگ ضرور پیسے دیں، پاکستان کو پیسے دیں، لیکن پیسے ان لوگوں کو دیں جن کو عوام نے منتخب کیا ہے، پیسے چوروں کو نہ دیں۔ بار بار ان کو آپ پیسے دے چکے ہیں، 40 سال سے آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں، ان پیسوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پیسے آتے ہیں تو بجائے اس کے کہ کوئی عوام کی زندگیوں میں آسانی آئے، ان پیسوں کی وجہ سے کسی چیز پہ سبسڈی ملے، وہ پیسے ہمارے لیے عذاب بن کر آتے ہیں۔ یعنی پیسے آپ ان کو دیتے ہیں، شیطان پورا والوں کو۔ ڈاکٹر محیط نے وہاں یہی تقریر کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیسے آپ ان کو دیتے ہیں، عذاب ہم پہ نازل ہوتا ہے، بجلی کی صورت میں، گیس کی صورت میں، پیٹرول کی صورت میں، ڈیزل کی صورت میں، اور ان پیسوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ پیسے کدھر گئے، ان کا آڈٹ کون کرتا ہے، وہ لگاتے کہاں پہ ہیں، اگر لگاتے بھی ہیں تو فضول۔ ابھی وہ جگنو محسن کا بیان موجود ہے کہ جب پی ڈی ایم کا کت خانہ تھا اور آئی ایم ایف کی قسط ملی تو شہباز شریف نے فی ممبر 2 ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دیے کہ اپنے جو ہے نا حلقوں میں کام کرائیں۔ کس حلقے میں کام ہوا؟ آپ جن حلقوں میں رہتے ہیں پی ڈی ایم کے دور میں وہاں پہ کوئی کام ہوا؟ وہ 2 ارب بھی گیا اور ان کو شکست بھی ایسی ہوئی کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ پھر آئی ایم ایف ان باتوں کا بھی نوٹس لینا، آئی ایم ایف نے وینزویلا کا قرضہ روک دیا کہ جی وہاں پہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے، یعنی میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو۔ یہاں آپ نے اپنی مرضی چلانی ہوتی ہے، یہاں پہ آپ نے بونے بٹھانے ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ نے ٹٹ پونجی بٹھانے ہوتے ہیں، تو یہاں ستے خیر ہیں۔ آج مظاہرین کا یہی موقف تھا کہ لوگوں کے الیکٹڈ، جو لوگوں کے منتخب نمائندے ہیں، ان کو قرض دیں،
تاکہ وہ جواب دے ہوں، لوگ پھر ان کا جینا حرام کر دیں کہ آپ نے قرض لیا تو آپ نے کدھر کیا، اتنی مہنگائی کیوں ہے، اتنی بے روزگاری کیوں ہے۔ جس طرح وہ عمران کے دور میں میڈیا گھنگرو باندھ کے ناچتا تھا کہ پیاز اتنے کا ہو گیا، انڈا اتنے، آپ کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ کہیں کہ انڈا کتنے کا ہے اور پیاز کتنے کا؟ آپ نہیں سنیں گے آپ، کیونکہ وہ ایک اس پہ تھے، ایجنڈے پہ تھے۔ ان کا جو مین مسئلہ ہے، یعنی پورے ان پاکستانی شرافیہ کا جو مین مسئلہ ہے، باقی سارے مسئلے حل ہو گئے ہیں، وہ ہے عمران خان۔ ان کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان کا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ باقی مسئلہ کشمیر حل ہو گیا ہے، بلوچستان میں دہشت گردی ختم ہو گئی ہے، نوکریاں مل گئی ہیں، ہر طرف دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ ہمارا صرف ایک مسئلہ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی اور اس کت خانے کا بھی، اور وہ مسئلہ ہے عمران خان، کہ ہم نے عمران خان کے ساتھ نپٹنا ہے بس۔ بہرحال آج کافی اچھے مظاہرے ہوئے ہیں ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے سامنے، اور وہاں افطاری ہوئی ہے، لیکن مجال ہے کسی نے پوچھا ہو کہ آپ کیوں یہ افطاری کر رہے ہیں، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے گھر والوں کو اٹھا لیا جائے گا، آدھی رات کو آپ کے گھر میں چھاپے پڑیں گے، محسن نقوی پڑوائے گا، آپ کا کاروبار بند کر دیا جائے گا اور آپ پہ تشدد کیا جائے گا، آپ کے ساتھ وزن لٹکوایا جائے گا، آپ کی جو ہے نا وہ، ہم آپ کو ننگا دیکھنے کے بڑے مشتاق ہیں، ہم آپ کو ننگا دیکھیں گے۔ کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، وہاں انہوں نے مظاہرہ کیا، مظاہرے کے بعد بہترین اور بڑی مزیدار انہوں نے افطاری کی اور مظاہرہ پرامن طور پر منتشر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں جمہوریت۔ ایک حدیث کا پہلے بھی آپ کو مفہوم بتایا تھا کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر کچھ بھی کرو۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ وہ ٹک ٹاکر سہیلی ہے چیف منسٹر کی، عظمہ بخاری، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے میڈم چیف منسٹر کو بڑی مشکل سے قائل کیا کہ وہ 2 کروڑ اور 73 لاکھ کے ٹائر ڈلوا لیں، بڑی مشکل سے قائل کیا۔ وہ تو قائل نہیں ہو رہی تھی، وہ تو کہہ رہی تھی کہ میں تو جی وہ 17 پیوند والی قمیض پہنوں گی اور میں جو ہے نا رات کو گلیوں میں لوگوں کے گھروں کے حالات معلوم کروں گی، لیکن ہم نے بڑی مشکل سے قائل کیا۔ یہ 2 ٹکے کے لوگ یار، ان کی جانیں قیمتی ہیں، اور وہ جو دہشت گردی میں روزانہ شہید ہوتے ہیں انہی کی جانیں قیمتی ہیں۔ انہوں نے کیا اکھیڑا، کیا ہے انہوں نے؟ پاکستان بنا ہے تو 2 کروڑ 73 لاکھ کے بلٹ پروف ٹائر اور پوشش، اور اب عمران خان بننے کے چکر میں چیف منسٹر صاحبہ نے کہا ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر پہ پہلے آئیں گی گورنر ہاؤس، اور پھر گورنر ہاؤس سے گاڑی پہ وزیر اعلی ہاؤس آئیں گے۔ یہی بھونکتے تھے نا عمران خان کے ہیلی کاپٹر پہ، اور عمران خان کہتا تھا کہ ہیلی کاپٹر ایزی ہے، پروٹوکول کا مسئلہ نہیں بنتا، لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، اور فواد چودھری نے کہہ دیا کہ یہ سستا پڑتا ہے، اور واقعی سستا پڑتا ہے۔ اگر 70 گاڑی چلائیں اور روڈ بند کریں، ایمبولینسیں بند کریں، وہ ہے نا وہ بڑا اچھا گاتی ہے نمرا میرا، کبھی اس کا سنے نا جب وہ رو پڑی ہے کہ میرے باپ کو ایمبولینس میں لے کے جا رہے تھے اور روٹ لگا ہوا تھا اور میرا باپ ایمبولینس میں مر گیا تھا، وہ نمرا میرا بڑا اچھا گاتی ہیں، ان کا کبھی آپ انٹرویو سن لیں کہ روٹ لگا ہوا تھا جب میرا باپ مرا۔ تو جب عمران خان یہ کام کرتا تھا تو یہ بھونکتے تھے ٹٹ پونجیے، یہ بھڑوے، یہ کرائے کے ٹٹو، اب وہی کام، کیونکہ تھوک کو کیک کی طرح چاٹنا یا شہد کی طرح چاٹنا وہ ان کا جو ہے نا وہ خاندانی پیش ہے کہ ہم نے بڑی مشکل سے قائل کیا۔ یار یہ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ چلیں یہ آپ کومنٹس میں لکھ دیں کہ یہ ہمیں چے سمجھتے ہیں، چے، یا ہمیں جی، یا جی جو ہے نا گاف سے جو شروع ہوتا ہے، اردو کا گاف سے شروع ہوتا ہے اور انگریزی کا جی سے شروع ہوتا ہے، یہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی مشکل سے قائل کیا۔ اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو عوام کے درد میں یہ دبلے ہو جاتے ہیں بیچارے۔ 2 کروڑ 73 لاکھ کی جو ہے نا وہ ٹائرز اور پوشش سیٹوں کی، میں نے کل پرسوں بھی کہا مجھے تو یہ ڈر ہے کہ یہ میڈم جو ہے نا میک اپ بانو، میڈم میک اپ بانو، یہ نور العارفین نے لکھا، مجھے بڑا پسند آیا ہے، میڈم جو ہے نا وہ میک اپ بانو یہ روزانہ میچنگ نہ کرائیں سیٹیں، کہ آج میں نے سبز جوڑا پہنا ہے تو سیٹیں سبز، آج پنک پہنا ہے تو سیٹیں پنک، میں نے سنا ہے ہیلی کاپٹر بھی پنک کلر کا ہے۔
ان لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ گیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی پر آنے والے دن وہ مشکل ہیں، مشکل تر ہوں گے جب تک عمران خان باہر نہیں آتے۔ اور دوسرا جو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہے کہ قیادت پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہ اس طرح احتجاج نہیں کر رہے، وہ اس طرح باہر نہیں نکل رہے، لیکن پھر وہی کہ اگر تم حیا نہ کرو تو پھر جو مرضی کرو۔ یہ ماسیاں، یہ پرس اٹھانے والی، یہ نوکرانیاں، یہ منسٹر بن گئی پورے پاکستان میں، اور ان کو کوئی نظر نہیں آیا۔ ان کے جو ہے نا جوتے پالش کرے وہ منسٹر بھی ہے، کیونکہ پیسے تو ہمارے ہیں۔ یعنی ان کے جو منسٹر بنی ہیں، یہ جو سہیلیوں کا گروپ بنا ہے، یہ جو ہے نا سٹار پلس یا ساز بھی کبھی بہو تھی یا ٹک ٹاکر جو ہے نا وہ گروپ، تو خرچہ تو پاکستان کا ہے، خرچہ تو لوگوں کا ہے۔ یہ 2 کروڑ لیں، یہ 3 کروڑ لیں، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ان کی جانوں کو کون سا خطرہ ہے۔ یہ چی گویرا ہیں، یہ جوزف سٹالن ہیں، یہ ایڈولف ہٹلر ہیں، ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ بلٹ پروف اور میزائل پروف گاڑیوں میں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ بے نظیر بھٹو جس گاڑی میں تھی نا وہ میزائل پروف تھی، اور جب ٹائم آیا تو اگلوں نے کہا، اوپر والوں نے، کہ بی بی ذرا اٹھو نا، سر نکالو، لوگ بڑے ہیں، ان کا ذرا ہاتھ ہلا دو، ذرا اٹھو صحیح۔ حالانکہ امین فہیم بھی بیٹھے تھے، ناہید خان بھی بیٹھی تھی، وہ نہیں اٹھے، اگلوں نے بی بی کو اٹھایا، اور پھر قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، چاہے وہ بلٹ پروف تھی جیپ یا جو بھی تھی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری یہ بغیر ربط کے اور جو الٹی سیدھی آپ باتیں برداشت کرتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔